अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रूबरू और मैं हूं आपका मेज़बान शौकत पराचा। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल राहिल शरीफ ने अपना वादा पूरा कर दिया। 25 जनवरी को उन्होंने कौम से ये वादा किया था और उन्हीं के अल्फाज में कि ही डजंट बिलीव इन एनी एक्सटेंशन। आज लाहौर, गुजरांवाला और मंगला कोर के अफसरान और जवानों से मुलाकातें हुई और ये उनकी अलविदाई मुलाकातें थीं। उन्होंने ये भी कह दिया कि अमन व इस्तेहकाम का क़याम आसान काम नहीं था। यकीनी तौर पर मुल्क को दहशतगर्दी से पाक करने और मुल्क को महफूज बनाने के लिए वो हमेशा याद रखे जाएंगे। उनके आज इस ऐलान के तनाजुर में कि अलविदाई मुलाकातें शुरू हो गई हैं, हम मुल्क की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर बात करेंगे। मेहमानों का मैं तारिफ करा दूं आपसे। मुझे ज्वाइन किया है इस्लामाबाद स्टूडियो में एम्बेसडर अयाज वजीर साहब, साबिक सफ़ीर हैं, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मामलात को बड़ी अच्छी तरह पहचानते हैं और दहशतगर्दी के मामले को भी बड़ी अच्छी तरह समझते हैं। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। मेरे दूसरे मेहमान हैं सेनेटर शाहिद सैयद साहब, अवामी नेशनल पार्टी से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ ले आए। नाजरीन, मेरे तीसरे मेहमान हैं सेनेटर हाफिज़ हमदुल्ला साहब, JUI से उनका ताल्लुक है, हुकूमत के इत्तेहादी हैं। और मुझे टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन किया है साबिक वज़ीर ख़ारजा सरदार आसिफ अहमद अली साहब ने। सरदार साहब, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमारे लिए वक्त निकाला। आपसे मैं प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ। 25 जनवरी को जनरल राहिल शरीफ ने वादा किया कि वो बिल्कुल किसी तौसीह पर यकीन नहीं रखते। मैं सियासतदानों से ये क्वेश्चन नहीं कर रहा, आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। बाद में बड़ी स्पेकुलेशन होती रही कि वो फील्ड मार्शल बनाए जा रहे हैं, तौसीह मिल रही है, 3 साल, 2 साल, 1 साल। आज बिलाखिर जनरल बाजवा साहब को फिर ट्वीट करना पड़ा कि ये अलविदाई मुलाकातें हैं। आप इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? देखिए, फैसला एक तो जैसे आपने कहा कि उन्होंने अपना वादा पूरा कर लिया। उन्होंने कहा था ही स्टूड बाय दैट और वही कर रहे हैं, लगे अलविदाई काले कर रहे हैं। और उससे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि उसने अपने इदारे के लिए एक बहुत ही अच्छी मिसाल कायम कर ली कि कोई ऐसी प्रेशर नहीं थी। अगर वो चाहते तो शायद एक्सटेंशन भी ले लेते। तो वो एक मिसाल छोड़ रहे हैं कि वो अपॉर्चुनिटी होते हुए भी, क्योंकि हम वार भी लड़ रहे हैं दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, तो ही कुड हैव एक्सटेंडेड, लेकिन वो नहीं किया और टाइम पे जा रहे। इदारे शख्सियात पे नहीं चलते, इदारे खुद जब उनको काम करने दे तो वो चलते हैं। अब जनरल साहब को भी देख लें तो जब इनको बना रहे थे तो उस वक़्त उनसे सीनियर लोग थे और जनरल साहब के खुद मेरा ख्याल है कि वार ऑन टेरर में कोई इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन उस ज़माने में नहीं थी। लेकिन जब बना दिया तो सबसे अच्छी कंट्रीब्यूशन जितने उनके उससे पहले थे, मुशर्रफ साहब थे, परवेज़ कियानी साहब थे, उनसे ज़्यादा काम इन्होंने करके दिखा दिया। ज़रब अज़ब लॉन्च कर लिया और दहशतगर्दी को भी ख़ास हद तक मैं दहशतगर्दी के मामले पे आऊँगा। सरदार साहब, आपकी तरफ आऊँगा। आज बाकायदा ऐलान हुआ कि जनरल राहिल शरीफ अब अलविदाई मुलाकातें कर रहे हैं, इदारे की बात हो रही है। इनसे पहले जनरल अशफाक परवेज कियानी साहब को एक्सटेंशन दी गई, उन्होंने 6 साल गुजारे। उनसे पहले जनरल परवेज मुशर्रफ ने बहुत साल गुजारे, खुद को तौसीह देते रहे, एक्सटेंशन मिलती रही। इदारे की बात कर रहे हैं, आप सीनियर पॉलिटिशियन हैं, बहुत ऐसे अदवार आपने देखे हैं, आप क्या कहते हैं? जी जनाब, ये किसके साथ सरदार आसिफ अहमद अली साहब, मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूं। इदारे की बात हो रही है, आज ऐलान हो गया जनरल राहिल शरीफ की अलविदाई मुलाकातों का। आप इस तनाजुर में, जो मैं हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट की बात कर रहा था, क्या कहते हैं? जी देखें, अब ये एक तो उनके लिए पहली बात है कि जो आर्मी चीफ एक्सटेंशन ले लेता है, वो कुछ भी हो, जैसा भी हो, तो उसी दिन उसकी इज्जत अफवाज पाकिस्तान में आधी से भी कम हो जाती है। तो उन्होंने ये फैसला जो किया है, उनकी इज्जत और वकार बहाल रहेगा, तारीख में भी याद रखे जाएंगे एक बेहतरीन सिपह सलार की हैसियत से। और फिर जो बड़ी बात है कि उन्होंने करप्शन और ये जो नेशनल एक्शन प्लान है, इस पे उन्होंने बड़ी मेहनत की है और जो
وفاقی حکومت صوبائی حکومتوں کے اوپر انہوں نے بڑا زور دے دے کے ان کو اس کی عمل درآمد وہ کرانے کی کوشش کی ہے. وہ اس میں پوری طرح کامیاب میں نہیں کہہ سکتا ہوئے، کیونکہ صوبائی حکومتیں خاص طور پہ پنجاب کی حکومت نے کوئی ایسی کارروائی نہیں کی جو نیشنل ایکشن پلان کی امپلیمنٹیشن کی طرف ہمیں جاتی نظر آئے. اور ان سب دشواریوں کے باوجود جنرل رئیس شریف نے بہت محنت کی ہے، بڑی جرت سے کام کیا ہے، اور پھر جمہوریت کو انہوں نے ڈیریل نہیں ہونے دیا. دھرنے ہوئے، سب کچھ ہوئے، مگر انہوں نے آئین کے مطابق کام کیا ہے، جو کہ ایک آرمی چیف اور آرم فورسز کا یہی شیوا ہونا چاہیے، ہمیشہ ہونا چاہیے کہ قانون اور آئین کے دائرے کے اندر رہ کے انہوں نے کام کیا ہے. ملٹری کورٹس بھی انہی کی کوششوں سے بنی، اور اس طرح بہت سے جو دہشت گرد تھے جن پہ مقدمے تھے وہ کیفر کردار تک پہنچائے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی کنٹریبیوشنز ہے، بہت بڑی کنٹریبیوشن. آپ سردار صاحب فرما رہے ہیں، لائن پہ رہیے گا ہمارے ساتھ. ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں آپ سے، شاہی سید صاحب، جو چیزیں سردار صاحب گن رہے ہیں، مثلا کراچی آپریشن شروع ہوا، آپ کراچی سے ہی سے ہیں، ادھر آتے ہیں، آپ سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے، آپ آئے ہوئے ہیں. دوسری بات جو انہوں نے ایک لیگیسی کی بات کی، پہلے بھی جنرل راحیل شریف شہیدوں کے لہو کے وارث ہیں، ان کے گھر میں 2 نشان حیدر ہیں، ایک انہوں نے اپنی کنٹریبیوشن کر دی. اس مثال کو آپ کیسے ایکسپلین کریں گے؟ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس موضوع پہ آپ نے بلایا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ راحیل شریف نے جو بھی کام کیا، ایک مشرف تھا کہ آرمی کی جو وقار تھا اس کو زمین پہ لایا تھا، اپنے اسٹیشن پہ، اپنے پیسلوں پہ، اپنے مفاد کی خاطر کیا. ایک آرمی چیف، ایک شخص آیا، اس نے آرمی کی مورال بہت اونچا کیا. اور جس طرح خواجہ جو آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں، سردار آصف صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ ایکسٹینشن کی بات کرتا نا تو یہ اسی دن 50% نیچے آتا، اور لوگ پھر اس کو ذاتی مسئلہ تھے. اس شخص کو جو اللہ نے عزت دینا تھا، اس سے جو فیصلہ ہو یہ خدا کی طرف سے کیے ہوئے فیصلے ہوتے. اس سے ایسا بہترین فیصلہ کیا کہ اب کوئی مائی کا لال اس کی عزت میں 1 پائی کمی نہیں بڑھ گیا. ایک آج وقار بڑھ گیا، بالکل وقار بڑھا. دوسری بات کہ اس نے ادارے کو مضبوط کیا. ہمیں شخصیتوں پہ نہیں بلے کر رہا ہے، ملک جو ہوتا ہے مضبوط ادارے، مضبوط پاکستان بنائے گا. تو اس نے اپنے ادارے کو، انسٹیٹیوشن کو اس طرح مضبوط کیا. اور ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اسی طرح سے ایک مثالیں قائم کریں. جس طرح سے اپنا سینٹ میں جو رضا ربانی صاحب آیا تو اس نے سینٹ کے وقار کو اٹھایا. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہماری الیکشن کمیشن بھی اپنے وقار اٹھائے. اس طرح ہمیں چاہیے کہ ہمارے عدلیہ کا جو چیف جسٹس پاکستان ہے وہ بھی اپنے وقار کو اٹھائے. اسی طرح چاہیے کہ پارلیمنٹ بھی، اپنی قومی اسمبلی، ہمارا پرائم منسٹر بھی اپنے وقار پارلیمنٹ کو اٹھائے. وہ پارلیمنٹ کو عزت دے، اس میں حاضریاں چیک کرے. اپوزیشن کو بھی چاہیے کہ اپنی حاضریاں چیک کرے، یعنی پارلیمنٹ کو وقار دے. ادارے خود بھی اپنے احترام کے لیے، اداروں کے سربراہان اپنے احترام کے لیے، مضبوط ادارے مضبوط پاکستان کی گارنٹی ہے. حافظ صاحب کی طرف جاؤں گا. بڑی اچھی بات کی سینیٹر شاہی سعید صاحب نے کہ مضبوط ادارے ہی پاکستان کو مضبوط بنائیں گے. ایک ایسے شخص جن کی پاپولیرٹی اس وقت سب سے زیادہ ہے، وہ جا رہے ہیں، وہ جانا چاہ رہے ہیں، اور جو وعدہ کیا جنوری میں انہوں نے کہا تھا I don't believe in extension، آپ جا رہے ہیں. آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاپولیرٹی بہت پیک پہ تھی لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو وعدہ کیا میں جا رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، آپ جنرل مشرف کو بھی سامنے رکھے اور جنرل راحیل صاحب کو بھی سامنے رکھے. جنرل مشرف نے غالباً 2003 میں یا 2004 کے ابتدا میں کہا کہ 31 دسمبر کو میں وردی نکالوں گا. آپ کا معاہدہ ہوا تھا، معاہدہ ہوا، بالکل ایم ایم اے کا ہوا. JUI بھی ایم ایم اے کا حصہ. تو میں یہ کہتا ہوں نا، ہم وہ چاہ رہے تھے کہ 4 سال اور میں وردی میں رہوں، لیکن JUI کی برکت سے انہوں نے پوری قوم کو کہا کہ نہیں، 1 سال رہوں گا. 4 سال یا 5 سال کو 1 سال پہ لا کے کھڑا کیا. لیکن انہوں نے قوم سے کیا ہوا وعدہ پورا نہیں کیا. وہ 2008 تک رہا، 9 سال انہوں نے حکمرانی کی، بے اصولی کی. اس کا نقصان کیا ہوا؟ اس کا نقصان یہ ہوا کہ پورا ادارہ پہ سوالات اٹھ گئے. وہ شک، وہ شبہ کا اور تنازع کا شکار ہوا. لہذا آج جنرل راحیل شریف صاحب نے جو کچھ کیا، اپنے وعدے کو عملاً نبایا اور نبھا رہے. اور دوسرا، اس فیصلے سے اصولوں پہ عمل
سب کو سکھا رہا ہے، اپنے ادارے کو ایک بھی سکھا مثال رہا ہے، قائم کر رہے ہیں۔ ایک مثال قائم کیا ہے۔ اور جنرل مشرف کی آپ بات کر رہے ہیں تو لوگوں نے یہاں نعرے لگائے تھے چاچا وردی لا ساڑی فرمائش تھی۔ نہیں وہ تو مطلب دیکھیے، وہ ایک جو ایسے آپ بات کر سیاستدان رہے بھی ہیں تھے کہ نا، ادارے کو بھی نقصان ہوا۔ ایسے سیاستدان بھی تھے کہ انہوں نے کہا کہ ہمیں مشرف کو 10 10 سال وردی میں بھی قابل قبول ہے، ایسے لوگ بھی تھے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ جنرل راحیل شریف نے اصولوں کی پاسداری کی، اور ان اصولوں کی پاسداری سے ان کی عزت، ان کی وقار میں اور ان کے ادارے کے وقار میں بڑھائی اضافہ آئی، ہوا ہے۔ مجھے اور بریک کا اس کہا جا ادارے رہا کی ہے، وقار میں اضافہ ہوا ہے۔ مجھے بریک لینا ہے ناظرین۔ بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آج جنرل راحیل شریف نے کہا کہ امن و استحکام کا قیام اتنا آسان نہیں تھا۔ ہم ذرا ان جو سیزنڈ لوگ میرے ساتھ بیٹھے ہیں سب کی نظریں رہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ کے حوالے سے، آپریشن کے حوالے سے، ہم اس پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ سٹے ود اس۔ ویلکم بیک ناظرین، روبرو آپ دیکھ رہے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیو سے لائیو۔ ہم بات کر رہے ہیں جنرل راحیل شریف کے آج الوداعی ملاقاتوں کے اعلان کے حوالے سے۔ امبیسڈر صاحب، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی بات ہو تو جنرل راحیل شریف نے ایک نیا آئیڈیا دیا قوم کو، مثلاً ضرب عدب لانچ کیا، آئی بی او انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن لانچ کیے، کامبنگ آپریشن لانچ کی کہ فاٹا میں تو فل فلیجڈ ملٹری آپریشن ہے، ان کے سمپتھائزر جو دوسرے صوبوں میں ہیں ان کے خلاف آئی بی اوز اور کامبنگ تھا۔ آپ اس چیز کو کس تناظر میں دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اس میں تو شک نہیں ہے کہ انہوں نے بہت بڑا ہاتھ ڈالا، بلکہ ایز این آرمی چیف یہی ان سے اکثر لوگوں کی توقع تھی، اور ویسٹ بھی ہمیں اگر یاد ہو ہمیشہ ڈو مور کی بات کر رہے تھے کہ نارتھ وزیرستان میں لوگ بیٹھے ہیں اور آپ آپریشن نہیں کر رہے، تو انہوں نے وہ آپریشن لانچ کر لیا۔ امریکی جب بھی کوئی ادھر آتا تھا وہ نارتھ وزیرستان کی بات کرتے تھے، حقانی نیٹ ورک کی بات کرتے تھے۔ اس سے تباہی تو بہت زیادہ ہوئی، اس علاقے میں لوکل لوگوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچا، بہت تباہی ہو گئی، لیکن جو دہشت گرد تھے وہ بھی وہاں سے ہٹ گئے یا مارے گئے۔ لیکن ایک تھوڑا سا وہ انفینش جو اس کا ایجنڈا ہے، اور وہ ہمیں توقع ہے کہ ان کے سکسیسر اس کو چلائیں گے اور مکمل کریں گے، وہ یہ ہے کہ دیکھیں فاٹا میں اگر کچھ تھا تو وہ بقول شخص پیدل سپاہی تھے، ان کا مائنڈ اور اس کو پیسہ دینا یہ وہاں سے نہیں تھا، یہ کہیں اور سے آ رہا تھا۔ وہ سوچ جو تھی وہ پنجاب میں ہے، اور وہ پیسہ جو ہے وہ پنجاب ہے، بالکل ہے، پنجاب میں ہے اور سندھ میں ہے۔ تو وہاں پہ سندھ میں تو تھوڑا سا رینجر نے ہاتھ ڈالا، لیکن پنجاب کی حکومت نے آرمی کو ایسے آپریشن کرنے میرے خیال میں نہیں دیا جیسے ان کا شوق تھا یا جیسے وہ چاہتے تھے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دس از انفینشڈ ایجنڈا آف جنرل راحیل شریف۔ آبویسلی اگر وہ نہ ہو، دیکھو فاٹا میں تو ضرب عضب کر لیا، نارتھ وزیرستان سے لوگ چلے گئے، وہاں ایک بھی دہشت گرد نہیں ہے۔ ابھی آپ کا سی پیک چلے گا، سی پیک بڑے بڑے پروجیکٹس ہوں گے، اس کو پروٹیکشن دینی ہوگی۔ اگر یہ مائنڈ سیٹ کہیں اور بیٹا ہے، کہیں کام کر رہا ہے، تو یہ پرابلم تو اور کریٹ ہو سکتی ہے، پرابلم کا خطرہ ہے۔ سینیٹر شاہی سعید صاحب، کراچی کی انہوں نے بات کی، سندھ کی بات کی، لیکن وہاں تو بڑی کامیابی ملی، نیٹ ورک توڑا گیا وہاں پر۔ اب تو بلکہ سیاسی جماعت جو کراچی میں تھی اس کے بھی 3-4 فیکشن بن گئے، لیکن رینجرز کے حوالے سے امن کے قیام میں تو بڑی کامیابی ہوئی۔ لوگ کراچی میں جائیں اب تو سکون سے گھومتے پھرتے ہیں۔ آپ کراچی سے ہیں، لوگوں کے اندر جو خوف تھا بنیادی طور پر ذہن سے خوف نکالا جنرل راحیل شریف نے۔ تھوڑا سا ٹائم چاہیے اس کے لیے، تھوڑا سا آپ کی توجہ۔ دیکھو اس قسم کے جو حالات جن ملکوں میں بنتے ہیں یہ بہت سال لیتے ہیں۔ اگر ہم آپ سے توقع کریں کہ یہ 1 سال میں ہونے تو یہ 20-25 سال لیتے ہیں۔ ہمارے ہاں اگر اس طرح حالات ہیں تو 14-15 سال ہو گئے، ہمیں 8-10 سال کا گیم اگر آپ نے ایک بندے کو دیا تو 3 سال میں وہ کیا کرے گا؟ 3 سال میں اس نے اگر 80% بھی کامیابی کی تو میں سمجھوں کہ یہ 100% کامیابی ہے اس کام کا جو 10 سال یا 5 سال 8 سال کا پروجیکٹ دیا ہوا ہے، اس نے کام اچھا کیا۔ کراچی میں بھی ابھی بھی راہ کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، بلوچستان میں بھی آپ کا حالات ایسے ہی ہے کہ جو کل بھی ایف سی والے کو مارا گیا، اسی طریقے سے وزیرستان میں بھی کوئی کمزوری خامیاں ہوگی۔ سب سے بڑی جو کمزوری اور خامی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو آئی ڈی پیز تھے، آئی ڈی پیز کو وہ مورال وہ چیزیں نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی۔ معذرت کے ساتھ جب اس وقت ساری پارٹیاں مل بیٹھ کر کے اور جب 20 نکات نیشنل ایکشن پلان ہوا، وہ کسی ایک شخص کے اوپر نہیں ہونا تھا،
اس میں مختلف زاویے تھے، اس میں وفاقی حکومت بھی تھا اور صوبے بھی تھا. صوبوں نے اپنا کیا رول ادا کیا، وہ اپنے گریبان میں جان کے وفاق نے کیا رول ادا کیا. پھر اس میں ایک 2 پورشن ہے. ایک ہوتا ہے فوج کا، فوج تو جا کر کے آپریشن کرے گا، وہ لوگوں کو دوائیاں مٹھائیاں اور حلوہ اور پکوڑے نہیں بانٹنے کے. یہ کام ہے فوج کا آپریشن کرنا. ہماری ریہیبلیٹیشن جو ہمارا کام ہے سیاسی لوگوں کو. ہم نے اس کو کیا کیا، اب کراچی آپریشن ہو رہا ہے، کراچی میں لوگوں نے قربانیاں دی، کافی کامیابی، بڑے اسلحے پکڑے گئے، سب کچھ ہوا. لیکن کیا ہماری صوبائی حکومت نے اپنے پولیس کی مورال کیوں چلانا؟ تو بعد میں نظام اسی پولیس نے سول گورنمنٹ تو سول گورنمنٹ نے اس میں کیا کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ 0. اور یہ سارے صوبوں میں یہ پوزیشن ہے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ اگر 100% کامیابی اس کو نہیں ہوئی تو یہ وہ صرف اس پہ نہ ڈالا جائے. اس میں اگر 80% کامیابی ہوئی تو میں سمجھتا ہوں یہ 100 کے برابر ہے. اس کو چاہیے کہ ہم سیاستدان بھی جو باقی حکومت نے اداروں نے کام کرنا تھا وہ نہیں ہوا. اچھا دوسری بات میں آپ کو فائنل کہ اس نے کام ایک راستہ تو آپ کو دیا نا، اب اسی راستے پہ چلنا ہے. آدمی کوئی بھی ہے، اشخاص تو آتے رہتے ہیں، ادارے نے اپنا رول پلے کرنا ہے، ادارے نے اپنا کام کرنا ہے. ہر ادارہ جس طرح میرے پہلے کہ ادارے مضبوط تو مضبوط پاکستان بنے گا. ہم سب لوگوں نے مل کر کے اس وقت جو ہمارے ملک کے لیے جو مجھے خطرات ہے وہ 3 چیزیں میرے لیے خطرات ہے. میرے ملک کے لیے میرے لیے بارڈر LOC کوئی خطرہ نہیں ہے. وہ اگر 2 فائر کرے گا ہم 10 کریں گے، وہ 2 مارے گا تو ہم اس کی 40 مارے گے. ہمیں سب سے زیادہ جو ان کو آسان ٹارگٹ ہے مودی کے لیے وہ ہمارا کراچی ہے. وہاں پہ ان کا نیٹ ورک ہے راکھا، اس کی باقاعدہ چیزیں. اچھا ہوا کہ اسی دور میں جنرل راحیل شریف کے دور میں کلبھوشن یادو پکڑا گیا، اس کا نیٹ ورک توڑا گیا. سب سے آسان جو ٹارگٹ ہے وہ دوسرا ہے بلوچستان. یہ سی پی ان کو پسند نہیں ہے، وہ بلوچستان میں خواہ ایسے واقعات کریں گے. جیسے آپ نے دیکھا وکلا کو شہید کر دیا، پھر پولیس کو شہید کر دیا، کل FC کو کیا، وہاں درگاہ کو بھی شاہ نورانی درگاہ پہ حملہ ہوا. اچھا تیسرا جو سب سے آسان ٹارگٹ ہے انڈیا کے لیے جو کہ وہ ہمارے افغان بارڈر، وہ افغانی جو ہمارے بھائی تھے وہ تھے اور ہے، لیکن وہ آج ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، ہم اس کو گالیاں دے رہے ہیں. یہ کیا ہوا؟ وہ تو ہم نے دوسرے قربانیاں دی. یہ بہرحال بڑا سبجیکٹ ہے، یہ سوچنے والی بات ہے. یہ 3 سوال میں نے جو اٹھائے، ایک سی پی کا جو بلوچستان کے حالات پہ، کراچی کے حالات پہ اور افغانستان کی بارڈر پہ. افغانستان کو سمجھانا ہے، بیٹھنا ہے، بات کرنا ہے. یہ حل پورے بارڈر کا سیکورٹی مشکل ہے، نہیں ہوگی. ہمیں وہ بھائیوں کو احساس دلانا ہے کہ آپ ہمارے بھائی تھے، ہیں اور رہیں گے، ہمارے پڑوسی ہے. میں حافظ صاحب کے پاس جاؤں گا. حافظ صاحب، نیشنل ایکشن پلان کی بات ہوئی، لاٹ آف فرسٹریشن نظر آئی. آپ حکومت تو نہیں ہے، حکومت کے اتحادی ضرور ہیں. آج بلاول بھٹو زرداری نے بھی کہا کہ وزیر داخلہ نیشنل ایکشن پلان پر امپلیمنٹ کرنے میں، عمل درآمد کرنے میں ناکام ہوئے ہیں. یہ نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیوں نہیں ہو سکا؟ جو پوائنٹ اٹھا رہے ہیں شاہی سید صاحب وہ تو اسی میں آتے ہیں. دیکھیے شوکت بھائی، بات یہ ہے کہ نیشنل ایکشن پلان کے 2 حصے ہیں. ایک حصہ وہ ہے جو وفاق سے تعلق رکھتا ہے، مجھ سے زیادہ آپ کو اچھی طرح معلوم ہے. ایک حصہ وہ ہے جو صوبوں سے تعلق رکھتا ہے. جو وفاق سے تعلق رکھتا ہے، مثلا اس کا ایک مثال ہے نیکٹا. کیا نیکٹا فعال ہے؟ نہیں ہے فعال. درست ہے. ہاں، اگر صوبوں میں جائے تو صوبوں میں آپ کو بہت متعدد کمزوریاں نظر آئے گی جو نیشنل ایکشن پلان پہ عمل نہیں ہوا ہے. اس لیے لوگ اب نیشنل ایکشن پلان کو نو ایکشن پلان کہتے ہیں، نو ایکشن پلان کہتے ہیں یا نان ایکشن پلان کہتے ہیں. اس لیے یہ اب یہ پرانا ہوا. اس لیے بنیادی بات یہ ہے کہ فوج کی جو ذمہ داری ہوتی ہے، جو انہوں نے کہا کہ دہشت گردی وہ عام معروف مشہور دہشت گردی ہو یا معاشی دہشت گردی ہو، ان دونوں کو انہوں نے ہدف بنایا، ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کیا گیا. تو ٹیرر فائنینسنگ کی بات ہوگی کہ دہشت گردوں کو سرمایہ کی فراہمی کہاں سے ہو رہی ہے، سوچ کہاں سے آ رہی ہے، میٹیریل کہاں سے آ رہا ہے. وہ کر رہے ہیں فوج. لیکن اس کے بعد اس کو مینٹین کرنا، اس کو محفوظ رکھنا، ان ایریا کو اس کا مرہم پٹی رکھنا، یہ پھر سول گورنمنٹ کا کام ہے. یہ ان حکومتوں کا کام ہے جہاں رول کر رہی ہے، وہاں کردار ادا کر رہی ہے، ان کی ذمہ داری ہے. انہوں نے اپنی ذمہ داری پوری کی ہے یا نہیں پوری کی ہے. مثلا بلوچستان کی بات، بلوچستان سے ہیں 2-3 ایگزامپلز آ گئیں، ریسنٹ ایگزامپل ہیں. وکیل شہید ہوئے وہاں، پولیس والے ٹرینی جو تھے، نوجوان لڑکے تھے، شہید ہوئے. درگاہ شاہ نورانی کو نشانہ بنایا گیا. صوبوں کی بلوچستان سے آپ ہیں، بلوچستان کی وہ بات کر رہے ہیں، کراچی سے وہ آئے ہیں. صوبے بھی تو کچھ کریں نا اپنی جگہ پر. میں یہی عرض کر رہا ہوں اگر بلوچستان میں وکلا کا حادثہ ہوتا ہے یا ٹریننگ سینٹر پولیس کی اس پر حادثہ ہوتا ہے ثانیہ، یا شاہ نورانی درگاہ پہ ہوتا ہے، یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس کا راستہ ہم نے روکنا چاہیے، وہ ہم نہیں روک سکتے. مثلا وہ کہتے ہیں را کر رہا ہے،
یا این ڈی ایس کر رہا ہے تو کر رہا ہے بھائی آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ ایک سیکورٹی گارڈ 700 یا 500 تربیت یافتہ پولیس کے لیے ایک سیکورٹی گارڈ. اب یہ ذمہ داری کس کی ہے کہ وہاں ہم ایک کے بجائے 30 سیکورٹی گارڈ رکھیں؟ یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اور اس کو اسلحہ دیں. 3 دہشت گرد آئے، وہ بھی کمر ٹوٹی ہوئی، انہوں نے 200 بندوں کو مار دیا، چلے گئے. ہم کتنے تھے جو 3 آئے، ہم سب کو مار کے وہ چلے گئے. 500 کی بجائے 5000 ہی ہوتے اگر نہتے تھے، ان کے پاس گن نہیں. نہیں میں اس کے وہ تو ٹھیک ہے، میں تو یہی کہہ رہا ہوں کہ اس کی سیکورٹی کے لیے آپ کے 30 40 50 آپ کی پولیس ہونی چاہیے تھی اس کے تحفظ کے لیے، لیکن آپ نے ایک سیکورٹی گارڈ رکھا تھا. تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ ذمہ داری صوبائی حکومت. جب پولیس پہ اٹیک ہوتا ہے، وہاں آپ کے خفیہ کیمرے کام نہیں کر رہی ہیں، تو یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ صوبائی حکومت کی ذمہ داری. مجھے بریک لینا ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے، ظاہر ہے $1 ملین کویسچن ہے کہ نئے آرمی چیف کون ہوں گے. پروسیس جو ہے وہ تو لیٹ ڈاؤن ہے، ہم اس پہ بات کریں گے، اس کی ڈیفرنٹ ڈائمنشن پہ بات کریں گے ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، لائیو شو دیکھ رہے ہیں روبرو آپ اسلام آباد اسٹوڈیو سے. ہم بات کریں گے ابھی کہ ملک کے سیاسی تناظر میں اب نیا فیصلہ ہونا ہے، نئے آرمی چیف آنے ہیں. انہوں نے بھی اپنی لیگیسی چھوڑی ہے. ایمبیسڈر ایاز وزیر صاحب، جنرل راحیل شریف شوال کی چوٹیوں پہ گئے، خیبر 1 خیبر 2 کے لیے دور دراز پہاڑوں پہ گئے، وہ ایل او سی کے اگلے مورچوں پر گئے. جہلم میں 7 فوجیوں کے جوان تھے ہمارے شہید ہوئے لائن آف کنٹرول پر. یہ کتنا بڑا چیلنج ہے جو ان کے اب نئے آئیں گے سربراہ پاک فوج کے، ان کے لیے ایک لیگیسی چھوڑ دی، ایک ایگزامپل چھوڑ دی. دیکھیے چیلنج تو ہے، لیکن اس میں کوئی حیرانگی والی بات اس لیے نہیں ہے کہ یہ ایک ادارہ ہے. اس کے جنرل راحیل کے نیچے جو جرنیل ہیں جو تیار ہے، ابھی ان میں سے ایک جرنیل بنے گا، فائنلی سپہ سالار بنے گا، تو وہ اس چیز کے لیے تیار ہے. ان کی گرومنگ اس لیے اس طرح کی جاتی ہے کہ جب بھی موقع آیا، جب بھی ضرورت ہوئی تو یو ٹیک اوور اور اس چیز کو چلاؤ. ویسے ٹیک اوور کا میننگ ادھر کچھ اور ہوتا ہے، پاکستان کے سیاسی کانٹیکسٹ میں ٹیک اوور کا کوئی اور مطلب لیا جاتا ہے. وہ ٹیک اوور نہیں ہے، آبویسلی اپنی باری جب آتی ہے، جب اس کو بناتے ہیں، جب اس کی باری آتی ہے تو وہ اپنا کام، جیسے میں نے پہلے سوال میں کہا کہ جنرل راحیل شریف کو بھی اگر دیکھ لیں تو اس وقت ان کی وار آن ٹیرر میں اتنی سیریس انوالومنٹ نہیں تھی، لیکن جب بنایا گیا سپہ سالار تو کیانی سے بھی زیادہ کامیاب ثابت ہوا. حالانکہ کیانی صاحب کی بڑی آپریشن انہوں نے کیا تھا، بڑی ریہیبلیٹیشن بھی کی تھی، بڑا تجربہ تھا. لیکن یہ ایک تو قسمت کی بات ہوتی ہے، دوسرا وقت کا تقاضا ہوتا ہے. اب جنرل راحیل صاحب نے ایسی لیگیسی چھوڑی ہے، ایسا کام چھوڑا ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ نئے چیف کو اس کو آگے لے جانے کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوگا. اس کو آگے منطقی انجام تک پہنچانا ہے. شاہی سید صاحب، آپ پولیٹیشین ہیں، پولیٹیکل پرسپیکٹیو میں یہ سوال کر رہا ہوں. 26 اکتوبر کو ایک میٹنگ ہوتی ہے راول پنڈی میں، اسحاق ڈار صاحب، چودھری نثار صاحب، میاں شہباز شریف یہ جاتے ہیں، آرمی چیف سے ملتے ہیں. بڑا تناؤ تھا پہلے، لیکن وہ تناؤ اچانک کم ہو گیا سیاست میں. مثلا بہت ساری ضمانتیں ہوں گئی اکٹھی، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. آصف علی زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں میں واپس آ رہا ہوں. کانٹیکسٹ کیا اس سارے تناؤ کا یہ ہے کہ نئے آرمی چیف کے حوالے سے پہلے سے نام طے ہو چکا ہے، جو تجویز آئی ادھر سے پنڈی سے یا ان سے اس پہ ایگری ہو گیا، اور پھر جو ہے اب ہم تھوڑا سا سموتھنس دیکھ رہے ہیں پالیٹکس میں؟ دیکھو میرے سامنے یہ بھی کریڈٹ راحیل شریف کو جاتا ہے کہ اس ادوار میں پچھلے 3 سالوں میں کس طریقے سے جو افواہیں اٹھی گی، اب انگلی اٹھے گی، اب فوج مداخلت کرے گا، آ گئی رات کو آ رہی، کچھ ہو رہا ہے، کچھ ہے، کچھ 2014 میں ختم ہو گیا تھا، یہ سب کچھ ختم ہو، 4 مہینے کا وقت تھا اس میں ختم ہو گیا. ایک تو یہ بھی چیزیں سامنے آ گئی کہ بدقسمتی اب تو ہم بات کر رہے ہیں 4 میں سے کون آ رہے ہیں، کیا متفقہ طور پر آ رہے ہیں یا ایک سائیڈ کی چوائس آ رہے ہیں؟ سنو، بدقسمتی سے اس ملک میں جھوٹ اور الزاماتوں کی سیاست ہو رہی ہے، اور جس کی بنا پہ ہماری جو مضبوطی ہے وہ لوگوں کو باہر دنیا کو کمزوری، اور ہم اپنے ملک کو مضبوطی کی طرف نہیں لے جائے، کمزور کرے ان الزاماتوں پہ، جھوٹ پہ جس کا سر نہیں ہوتا ہے. ایک تو سیاست سے بھی نفرت ہو جاتی ہے. ایک زمانہ تھا جس میں سیاست ہوتا تھا
ولی خان صاحب ہوتے تھے, مفتی صاحب محمود صاحب ہوتے تھے, شاہ احمد نورانی ہوتے تھے, پروفیسر غفور ہوتے تھے, بھٹو صاحب ہوتے تھے. یہ لوگ بات کرتے تھے, طریقے سے ہوتے تھے. اب جو سیاست آئی وہ طوفانی بدتمیزی ہے. یہ جو چیزیں یہ خرابی کی ہے. اس طرح سے جو موجودہ سچویشن آرمی کی کون آ رہا ہے کون نہیں ہے وہ ایک ادارہ ہے, اور پرائم منسٹر کو یہ آئینی اختیار ہے کہ وہ چوائس کرے. 3 بندے سامنے آ گئے ABC, اس کا چوائس ہے کہ وہ لے لے, یہ آئینی آ گئے. لیکن یہ ادارہ ہے, وہ یہ سوچ کے نہ لے, وہ یہ توقعات نہ رکھے کہ میں جس کو لوں گا تو میرا ملازم بنے گا. یہ ہے پاکستان کی تاریخ کے کانٹیکسٹ میں جب بھی یہ ٹرانزیشن آئی ہے ٹربل ضرور آئی ہے. مثلا جنرل پرویز مشرف کی وردی کتنی بڑی تحریک چلی. ایک منٹ, اگر ہم نے اس سے کچھ سیکھا ہو تو آج نہیں ہوگا. اگر ہم نے اس سے کچھ سیکھا نہیں ہو, جب بھی کسی نے ایسے نہ کیا تو اس کے گلے پڑا ہوا ہے. کون ڈٹرمن کرے گا کہ ہم نے کچھ سیکھا یا نہیں؟ حافظ صاحب یہ تو ابھی فیصلہ نظر سامنے آ جائے گا. اگر میرٹ کی قتل ہو رہا ہے, اگر سینیٹی کی قتل ہوگا تو آپ سمجھ لو کہ اس نے کچھ نہیں سیکھا. ہمیں میرٹ کی قتل نہیں کرنا ہے, ہم نے سینیٹی کی قتل نہیں کرنا ہے, ہم نے ادارے کو ادارے کے رول اور آئین کے مطابق چلاتے ہوئے جس کا حق ہے. تو آ گیا نا, 3 کا پینل آئے گا, آرمی چیف صاحب بھیجیں گے تھرو ڈیفنس منسٹری, جو طریقہ کار ہے ان 3 میں سے وزیر اعظم صاحب نے ایک پریروگیٹو کے تحت سلیکٹ کرنا ہے. بس آسان کام ہے. وہ اپنے لیے ملازم نہ ڈھونڈے, اس ادارے کے لیے ملازم کوئی بنے گا بھی نہیں. یہ ہوتی ہے کہ میں اپنے مرضی کا لاؤں گا تو یہ میرا ہو گیا, ایسا نہ سوچے. ایسا ہو بھی نہیں سکتا. تو وہ اگر یہ مائنڈ بنا لے گا نا تو غلط نہیں آئے گا, صحیح آئے گا. پھر حافظ صاحب بات یہ ہے کہ ایک ایسے وقت میں آرمی چیف جا رہے ہیں اور نئے آنے ہیں جب بہت بڑے چیلنجز ہیں, ملک کو بھی چیلنجز ہیں اور خود میاں نواز شریف کو بھی چیلنج ہیں. مثلا لائن آف کنٹرول پر روزانہ فائرنگ ہوتی ہے, سویلین شہید ہوتے ہیں, فوجی جوان ہمارے شہید ہوتے ہیں. افغانستان کے ساتھ جیسے شاہی سید صاحب کہہ رہے تھے بار بار کہ وہ تعلق نہیں رہا, اب تو ہم ایک دوسرے کے خلاف انگلیاں اٹھا کے بات کرتے ہیں. پھر پینیما کیس سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہے, کوئی پتہ نہیں کیا فیصلہ آنا ہے. میاں صاحب کا چوائس کیسا ہوگا اس بار اس سارے چیلنجز کے تناظر میں؟ دیکھیے میرے خیال میں سیول ملٹری سیاسی اور عسکری قیادت کے درمیان جب بھی آنکھ مچولی سے کام لیا گیا ہے, اس کا حادثہ 71 کے حادثے کی صورت میں, سانحے کی صورت میں آپ کے سامنے ہے. ہمیشہ جب آئین کو نقصان ہوا ہے, ملک کو نقصان ہوا ہے اور آئین پامال ہوا ہے اور انسانی حقوق پاؤں تلے رون ڈالے گئے, وہ ہمیشہ سیاسی اور عسکری قیادت کی عدم توازن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے. اب بات آ گئی اس پر کہ کیا کس کی چوائس پہ ہوگا. آئینی طور پر یہ اختیار ہے پرائم منسٹر کا. پرائم منسٹر کس کو, اگر ان 3 میں سے تینوں بیچ کے حوالے سے برابر ہے پھر تو کس کو وہ اٹھائیں گے. اگر اس میں سے ایک سینئر ہے 2 کے مقابلے میں, پھر تو میرے خیال میں اصولی طور پر جو سینئر ہے اس کا حق بنتا ہے کہ اس کو چیف آف آرمی اسٹاف بنائے. لیکن رولز میں سینئرٹی کا پرنسپل نہیں ہے, جیسے عدلیہ میں ہے کہ 23 مارچ کہاں ڈیوٹی کی. 23 مارچ 1996 والا جسٹس سجاد علی شاہ کا فیصلہ کلیئر تھا کہ جو سینئر موسٹ ہوگا وہ جج بن جائے گا. تو اس لیے میں کہتا ہوں اگرچہ آئینی اختیار پرائم منسٹر کا ہے, لیکن مشاورت باہمی اعتماد سے جب ہو یہ ملک کے لیے بھی آج تو مولانا فضل الرحمان صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے مشاورت نہیں کی گئی اس معاملے میں. تو کیا دیگر سیاسی جماعتیں, اتحادی جماعتیں پرٹیکولرلی, وہ یہ توقع کر رہی ہیں کہ آرمی چیف کی تعیناتی میں ان سے مشاورت کی جائے؟ میرے خیال میں پہلے اس طرح ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے کہ سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ سے مشاورت ہو, یا آئین کا کوئی اس طرح کا تقاضا ہے کہ آپ تمام سیاسی جماعتوں کی لیڈرشپ کو اعتماد میں لے کے پھر آرمی چیف کو لے کے آئے. سیاسی جماعتیں آپ کے سامنے ایک TOR پہ وہ متفق نہ ہو سکے, وہ الیکشن کمیشن کے سربراہ پہ متفق نہیں ہو سکتے ہیں, وہ نیب کے سربراہ پہ متفق نہیں ہو سکتے ہیں. میرے خیال میں بنیادی چیز ہے آئین, بنیادی چیز ہے ضابطہ اور قاعدہ. وہ کیا کہتا ہے اسی پر عمل ہو تو میرے خیال میں کوئی تنازع نہیں رہے گا, کوئی تنازع نہیں رہے گا, کوئی مسئلہ نہیں. امبیسڈر صاحب میں ضرور یہ کوسچن آپ سے کرنا چاہ رہا تھا. جنرل راحیل شریف نے جہاں ملک کو دہشت گردی سے پاک کرنے کی کوشش کی اور بڑی حد تک کامیاب رہے, وہاں وہ فارن پالیسی کے حوالے سے بھی ایکٹیو رہے. وہ سعودی عرب جاتے رہے, وہ جب سعودی عرب ایران کا تنازع تھا وزیر اعظم کے ساتھ گئے, باقی ملکوں میں ماسکو بھی گئے, بڑا اچھا دورہ کیا انہوں نے. یہ ان کا انیشیٹو 34 نیشن لیڈ اینٹی ٹیرر جو کوalition سعودی عرب نے بنائی اس میں بھی واضح تھا. اس تناظر میں آپ ان کی لیگیسی کو کیسے دیکھتے ہیں؟
देखिए, अब तो मफरूज़ों पे ज़ाहिर बात है, पेशनगोई तो नहीं कर सकते। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को मालूम है कि आगे क्या होगा, क्या बनेगा। लेकिन जनरल राहील साहब की किस्मत भी अच्छी थी और उन्होंने वाकई अनथक मेहनत भी की, हर जगह गए भी, कोई ज़्यादा रेस्ट भी शायद नहीं किया, न सिर्फ लोकली बल्कि इंटरनेशनली भी। यमन के तनाज़े में, उस तनाज़े में उसने खासा एक्टिव रोल प्ले किया, बल्कि एक ज़माने में तो ये ख़बर भी गर्दिश करने लगी कि शायद वो उनका सुप्रीम कमांडर सबका बन जाए। जी हाँ। तो रोल तो है, इसमें शक नहीं है, लेकिन हमें साथ साथ ये भी नहीं भूलना चाहिए कि अगर आर्मी या आर्मी का चीफ फॉरेन पॉलिसी में रोल अदा करता है तो दैट ऑटोमेटिकली टेल्स यू कि सिविल जो लीडरशिप है उनमें भी कमजोरियां हैं, वो उस सब्जेक्ट को सही हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो बअमर मजबूरी इनको स्टेप इन करना पड़ता है। हकीकत क्या है, वो नहीं, वो कमजोर हैं, नहीं कर सकते, या इधर से ज्यादा इन्फ्लुएंस आता है? दो बातें हैं। आप तो एम्बेसडर रहे हैं और दो, बड़े सेंसिटिव मुल्कों में रहे हैं। दो बातें हैं। एक तो आर्मी का रोल आजकल ज्यादा है, इंटरनली भी एक्सटर्नली भी बिल्कुल ज्यादा है सिक्योरिटी के लिहाज से। तो जब रोल ज्यादा होता है आर्मी का तो फिर उनका इनपुट भी ज्यादा होता है। फिर उसके ऊपर डिपेंड करता है लीडर पे, सिपाहसालार पे, कि वो खुद क्या किस तरह का आदमी है, एग्जर्ट करना चाहता है कि नहीं। लेकिन ये सब चीजें मरून मिन्नत हैं आपके सिविल लीडरशिप, अगर उसमें खुद गट्स है तो इन सब के कहने के बावजूद ही कैन कंट्रोल इफ ही इज इन अ पोजीशन टू। सेनेटर साहब, आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ अफगानिस्तान भी जाते रहे, आप अफगानिस्तान के ताल्लुकात की बात कर रहे थे, नए आर्मी चीफ आ रहे हैं, ऑब्वियसली अब तो ऐलान हो जाएगा उनके नाम का। आप क्या सोचते हैं, हम री एस्टेब्लिश कर सकेंगे अपने लिंक्स अफगानिस्तान के साथ? बिल्कुल करना चाहिए, वो अफगानिस्तान की भी जरूरत है और पाकिस्तान की भी जरूरत है। हमारी मौक़िफ़ इस पे बिल्कुल क्लियर है। पुरअमन पाकिस्तान गारंटी है पुरअमन अफगानिस्तान की, और पुरअमन अफगानिस्तान गारंटी है पुरअमन पाकिस्तान की। अफगानिस्तान भी सुन ले, अगर वो इस तरह से करेंगे तो ना वो अमन होगा ना मैं अमन होगा। लिहाजा चाहिए कि बैठ जाए, बात करे और ये सोल्यूशन हल निकाले। और वो हमारे भाई है, हमारे बॉर्डर है, हम उसको क्यों दुश्मन बनाए? कल के जो हमारे साथ दोनों के मफाद में हम बात करें, बातों से मसले। हाफिज साहब, ट्रंप आ गया अमेरिका में, उधर भी ट्रांजिशन है और इधर भी ट्रांजिशन हो रही है। ये कितना सेंसिटिव टाइम है जब नए आर्मी चीफ आते हैं, कितना बड़ा चैलेंज उनके लिए होगा अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से? ट्रंप की तशबीह कोई गोरबाचूब से देता है, कोई नरेंद्र मोदी से देता है। जिसे गोरबाचूब अपने मुल्क को तोड़ के चला गया, जिस तरह नरेंद्र मोदी जिस रूट पे जा रहा है, अपने मुल्क में लोग उनके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ट्रंप की तशबीह उनसे गोरबाचूब से नरेंद्र मोदी से देता है। हमारे लिए तो चैलेंज कितना है। इसलिए मैं कहता हूं कि ट्रंप का जो इलेक्शन से पहले उनका जो रवैया था, उनकी जो बयानात, उनकी तकारीर थी, उनको मद्देनजर रखे और पेंटागन और CIA की पॉलिसी आपके लिए, मेरे ख्याल में आपके हवाले से, इस खिते के हवाले से पॉलिसी वही होगी जो पॉलिसी था। बहुत शुक्रिया सेनेटर हाफिज अब्दुल्ला साहब, बहुत शुक्रिया सेनेटर शाही सईद साहब, एम्बेसडर रियाद वजीर साहब। और नाजरीन, हम सरदार आसिफ अहमद अली का भी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन पर। हमारी तरफ से आज इतना कुछ। अपने मेज़बान शौकत पराचा को प्रोग्राम रूबरू से इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज।